अगर घर से निकलो तो यूं कहते हुए निकलो, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मैं खुदा की बड़ाई बयान करते चलो, मैं खुदा की अजमत बयान करते चलो। और मेरी बात नहीं, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग रमजान का इकराम करते हुए, रोजे रखते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए रमजान को पूरा कर लेते हैं तो अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को हुक्म देते हैं, जाओ मेरे बंदों को आज रास्ते में खड़े होकर मेरे बंदों से मुसाफे करो, मेरे बंदों से मुसाफे करो। और यूं आता हदीस पाक में, अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब लोग ईद की खुशी मनाते हुए चलते हैं तो अल्लाह पाक पूछते हैं फरिश्तों से कि आज मेरे बंदे बड़े खुश खुश नजर आते हैं, क्या बात है? कि रब्बुल आलमीन तेरी अता थी, तूने करम किया, ताकत दी, हिम्मत दी, इन्होंने रमजान का इकराम किया, एहतराम किया, रोजे रखे, तरावीहें पढ़ी, कुरान पढ़ा और आज खुशियां मनाते हुए नमाज पढ़ने चले हैं, सजदे शुक्र अदा करने चले कि मेरे लिए नमाज पढ़ेंगे, कहा तेरे लिए पढ़ेंगे। आवाज आती है, आओ जमीन आसमान के फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं खुदा ने इन सबको माफ कर दिया, मैं खुदा इन सबको माफ कर चुका हूं। तो खुदावंद आलम की कितनी बड़ी करीमी, कितनी बड़ी रहीमी। और दो चीजों का हुक्म दिया ईद के दिन, एक सदक़तुल फितर अदा करो, ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर देना चाहिए, बाद में जो अदा करेगा मकरूह होगा, अदा तो करना पड़ेगा फिर भी। हर वो बच्चा जो ईद की सुबह सादिक से पहले पैदा हो गया उसकी तरफ से भी वही सदक़तुल फितर देना पड़ेगा जो बड़े की तरफ से दिया जाता है। इसमें क्या हिकमत है? अल्लाह पाक के फरिश्ते भी नहीं खाते, न खुदा खुद खाता पीता है, न वो गरीब है, न उसे कपड़े बनाने। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर जो गरीब लोग हो उनकी भी ईद मन जाए। जो तुम्हारे गरीब हैं, तू मेरे बंदे की हमदर्दी कर, मैं तेरी हमदर्दी करूंगा। तू मेरे बंदे की प्यास बुझा, मैं तेरी क़यामत की प्यास बुझा दूंगा। तू मेरे बंदे की भूख का इलाज कर, मैं क़यामत की धूप का इलाज कर दूंगा। तू मेरे बंदे को कपड़ा पहना, मैं क़यामत के दिन तुझे जन्नत का जोड़ा पहना दूंगा। तो खुदावंद करीम ने ये सारी चीजें बंदों की हमदर्दी के लिए फरमाई। सरकार दो आलम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए तशरीफ ले जाने लगे तो आपने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा दीवार से लगकर रो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से पूछा कि तू क्यों नहीं खेलता भाई? वो कहने लगा, जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए कारी हनीफ का बयान लेके आए हैं, इंशाअल्लाह पूरी देखें। मेरी तो खुशी कोई नहीं, बाप मेरा नहीं, माँ मेरी नहीं, मैं तो यतीम हूं, मैं क्या खेल लूं और क्या खुशी मनाऊं? मेरी तो कायनात ही उजड़ गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख हुआ, सदमा पहुंचा। और क्यों पहुंचा? लो आज आपको एक नई बात सुना दें, पता नहीं जिंदगी में फिर मुलाकात का मौका है या नहीं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद माँ के पेट में छोड़कर हुजूर को रुखसत हो गए दुनिया से, यानी हुजूर माँ के पेट में यतीम हो गए। तो आप कहोगे ये तो हमेशा हम सुनते हैं। अगली सुनो, सैयदा हलीमा के यहाँ आपने परवरिश पाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो कितनी मुकद्दरों वाली माई थी जो सरकार को एक एक दिन में सैकड़ों मर्तबा बोसे देती थी। और जब आप चलने लगे तो मक्के में हजरत आमना ने अपने पास रख लिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की वालदा माजदा ने। हुजूर की वालदा मदीने मुनव्वरा की थी, यानी हुजूर का ननिहाल मदीने में था। सैयदा आमना का जो पैका है, मैका है, वो मदीना है। तो मदीने में लेकर के गई है हजरत आमना हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह गनी हो। और फिर गोद में लेकर हजरत अब्दुल्ला की कब्र पे गई है, यानी हुजूर के वालिद की कब्र पे गई है। हजरत आमना उंगली पकड़ के लेके गई है रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, और वहां कब्र पे रोई है, अब्दुल्ला, ओ अब्दुल्ला, आकाश तू अपने बच्चे को देख लेता, 14वीं का चांद शर्माता है तेरे जवान के मुकाबले में।
عبداللہ تیرے یتیم کا جگمگانا تو دیکھو، اس کی چہرہ تو دیکھو، اس کا خوبصورت دل ڈول تو دیکھو۔ روئی ہے حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کی قبر پہ کھڑی ہو کر۔ حضرت آمنہ کو یہ تو پتہ نہ تھا کہ میں تو بات کے صدمے کو رو رہی ہوں کہ میرا بیٹا یتیم ہو گیا، 1-2 دن میں ماں بھی چلی جائے گی، 1-2 دن میں ماں بھی چلی جائے گی۔ سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی مدینے میں بیمار ہوئی، اور اتنی بیمار ہوئی کہ یوں لکھا علماء نے، سامنے حضور تشریف فرما ہے اور آمنہ دیکھ کے رونے لگی، بیٹا ایک یتیم اور ایک پردیس میں، ایک تو آگے یتیم اور ایک پردیس، اور میں ماں بھی تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان کی طرف کبھی اپنی امی کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے، گویا خدا سے پوچھتے تھے میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ باپ تو پہلے نہ تھا، ماں بھی چل رہی ہے۔ سید آمنہ نے بھی جواب دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لیے صدمہ پہنچا، اس لیے دکھ پہنچا کہ آپ نے یتیمی دیکھی تھی، آپ بے وارث دنیا میں رہے تھے۔ اس تاکہ میں سے ان بچوں کو دمکاؤ نا، یہ جمعے کے دن اور ایسے موقع پتہ نہیں کہاں سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو دیکھا جو دیوار سے کھڑا ہو کے رو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا جی میری تو خوشی کوئی نہیں۔ بس آپ نے اس بچے کی انگلی پکڑی اور گھر لے گئے، اور وہاں جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تیرا میرا بیٹا کوئی نہیں، اللہ نے بیٹا دے دیا، اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ اسے نلایا دلایا، کپڑے پہنائے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رحمت والی انگلی اس کے ہاتھ میں دے کر پھر لے کے چلے، اور انہی بچوں کے پاس سے گزر ہوا جو پہلے کھیل رہے تھے۔ وہ سارے بچے دوڑ کر آئے اور اس بچے سے کہنے لگے کہ یہ کیا کمائی کر لی، یہ کیا کمائی کر لی؟ بچہ کہنے لگا میرے باپ آج کے بعد کالی کملی والے ہیں، میری اماں آج کے بعد عائشہ صدیقہ ہے، میں یتیم تھا، انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا، میں ان کے گھر میں گیا کھا پی کر آیا ہوں، آج میری سب سے بڑی خوشی ہے، کسی کا ابا بلال ہے، کسی کا ابا فاروق ہے، کسی کا ابا طلحہ ہے، کسی کا ابا سلمان فارسی، کسی کا ابا زبیر ہے، کسی کا ابا عبد الرحمن ابن عوف ہے، کسی کا ابا حضرت سعد ابی وقاص۔ لوگوں آج کے بعد میرا ابا کالی کملی والا ہے۔ ان بچوں کو بھی اتنی قدر تھی کہ وہ سارے بچے رونے لگے اور کہنے لگے اے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، اے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، آج ہمارے بھی حضور باپ بن جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کروڑا احسان اور شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عنایت سے رمضان المبارک کے ہم نے روزے رکھے، تراویاں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، صدقہ زکوٰۃ خیرات کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کو اپنی مہربانی سے قبول فرمائے اور اس کو اجر عظیم کا ذریعہ بنائے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک بھی غمخواری کا مہینہ ہے اور صبر کا مہینہ ہے، اللہ کے ذکر کرنے کا مہینہ ہے۔ ویسے بھی ایک آدمی کو مہینہ بھر عادت ڈالنے سے عادت پڑ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ عید کے بعد سب چیزوں کو چھوڑ بیٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عمل اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے جس میں دوام ہو، جس میں ہمیشگی پائی جاتی ہو۔ کسی نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت نماز پڑھ کے خالی چلے جاتے ہیں، معلوم نہیں قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو بڑا اچھا جواب ارشاد فرمایا اگر ظہر کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی اللہ نے قبول کی تو عصر کی توفیق دی، اگر عصر کے بعد مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی
تو سمجھو کہ عصر کی نماز اللہ نے پہلے قبول کر کے پھر مغرب میں آنے کی توفیق دی۔ تو جن لوگوں نے رمضان المبارک میں بڑی دل جمی سے، شوق سے، ذوق سے نمازیں پڑھی، اب اگر نمازیں پڑھتے رہیں گے تو سمجھو کہ رمضان کے مہینے کی نمازیں قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پہلے قبول فرماتے ہیں اور پھر اجر کی اور اس کے دوبارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، حضور کی صحبت میسر تھی، آپ کو تو زندگی بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں بھی زیارت نہیں ہوئی، اور صحابہ کرام وہ خوش نصیب جماعت ہے جن کو ایک ایک دن میں کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ اس جماعت کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، جنہوں نے 23 برس تک امام الانبیاء کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی، سارا قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا، مسائل پوچھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مرید بننے کے لیے آتے تو تیرا پیر چشتی ہوگا، میرا پیر نقشبندی ہوگا، کسی کا پیر قادری ہوگا، کسی کا پیر سہروردی ہوگا، صحابہ کرام کا پیر امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنی بڑی خوش نصیب جماعت تھی جن کا انتخاب خداوند عالم نے خود فرمایا، اپنے نبی کے لیے جماعت بھی اللہ کا انتخاب ہے، خود پیدا کرتا ہے خدا کے۔ اور علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے ساری دنیا کی عبادتیں، نمازیں، حج، زکوٰۃ، تلاوت اللہ کے نبی کے صحابی کا ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرق ہے ان میں ہم نے بڑا زبردست، ان کا استاد دیکھو، ان کا پیر دیکھو، ان کا امام دیکھو، اگر وہ ملازمتوں میں تھے، کیپٹن تھے، میجر تھے، کرنل تھے، جنرل تھے، اس فوج کے کمانڈر ان چیف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں یہ لوگ شامل تھے، اور ان کو اتنا موت کا اشتیاق تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 125 جنگ لڑے اور ایک جنگ میں بھی ہار نہ ہوئی۔ آخری وقت آیا، حضرت خالد بن ولید رو رہے تھے، کسی صحابی نے پوچھا کیا بات ہے، روئے کیوں؟ فرمایا ساری عمر جنگ کیے، جہاد کیے، اور آج بستر پہ موت آ رہی ہے۔ تو صحابی بڑا عقل مند تھا، کہنے لگا خالد یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں لقب کیا دیا ہے؟ تو فرمایا میرا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ فرمایا۔ فرمایا تو اس کا یہ مطلب ہوا اگر تم شہید ہو جاؤ تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جائے؟ تم شہید نہیں ہو سکتے، تم تو اللہ کی تلوار ہو۔ اللہ کے نبی نے جن کو اللہ کی تلوار بتایا، ان کے روزے اور ان کی نمازیں اور ان کی عبادتیں ساری دنیا سے اعلیٰ اور ساری دنیا سے عرفہ اور ساری دنیا کی تمام نیکیوں کی جڑ ہے صحابہ کرام۔ اس لیے کبھی بھول کے بھی یہ خیال نہ کرنا کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم احد پہاڑ سونا خرچ کرو اللہ کی راہ میں، میرے صحابی کی 2 کھجوروں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا ذوق اور تھا، ان کا شوق اور تھا، ان کی تمنائیں اور تھی، ان کی حسرتیں اور تھی، آخری دم تک ان کی حسرتیں کچھ اور ہی تھی جو ہمارے قریب سے نہیں گزرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز، عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بچوں کو کھیلتے دیکھا اور ایک بچہ علیحدہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کمزور کے پاس آنا، محتاج کے کام آنا۔ اس بچے نے پوچھا کہ سب بچے کھیل رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا میرے ماں باپ نہیں ہیں، ان لوگوں کے تو ماں باپ ہیں، اس لیے خوشی منا رہے ہیں، میں کیسی خوشی مناؤں؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کو ساتھ لیا، گھر لے گئے، نہلایا دلایا، کپڑے پہنائے، واپسی میں تشریف لائے۔ اس بچے نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ جہاں وہ بچے کھیل رہے تھے سارے بچے آ کر کے کہنے لگے تجھے کیسے یہ بات موقع مل گیا؟ کہنے لگا میرے ماں باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میرے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے بن گئے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بن گیا۔ مدینے پاک کے اور بچے بھی رونے لگے، اے کاش ہمارے بھی ماں باپ مر جاتے، ہم بھی آج یتیم ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کے ہم بھی چلتے۔
کمزوروں کا وارث، بے سہاروں کا سہارا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کے کام آئے۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو گود میں بٹھا لیا اور پیار کر کے فرمایا جلابیب تمہاری شادی ہوئی کہ نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، جھوپڑا بھی کوئی نہیں، میری شادی کون کرے؟ فرمایا جاؤ فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے، میرا جا کر کے پیغام دے دو اسے، تم اپنی شادی کر لو۔ صحابی نے یہ سن کر پرواز کی، چلا گیا، گھر پہ جا کے دستک دی، گھر والا اندر سے نکلا اور کہنے لگا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور پیغام دینے آیا ہوں تمہاری لڑکی سے میری شادی کر دو۔ اس نے کہا تو غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے، میری حسینہ لڑکی ہے، تو ویسے بھی رنگ کا کالا ہے، قد کا بھی چھوٹا ہے، کسی کرم کا بھی نہیں۔ اس کا باپ کا جواب سن کر کے لڑکی بول اٹھی اور کہنے لگی تو اس کے حسن کو نہ دیکھ، تو اس کی غریبی کو نہ دیکھ، تو اس کی ناداری اور مفلسی کو نہ دیکھ، تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ، تم جواب کیوں دیتے ہو؟ میں تیار ہوں شادی کے لیے۔ صحابی واپس آیا اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حال دیا، فرمایا لڑکی نے ارادہ ظاہر کر دیا میری شادی ہونے کو ہے، یا نبی اللہ میرے پلے پائی پیسہ تو کوئی نہیں، دمڑا دمڑی ڈھیلا کوئی نہیں۔ فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد رسول اللہ ادا کروں گا۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 300 درہم قرض لے لیے، شادی کی تیاری کر رہا ہے، جھوپڑے کا سامان خرید رہا ہے، برتن لے رہا، میری بھی جوک بسے گی، میرا بھی گھر آباد ہوگا، میں بھی بال بچے دار بنوں گا۔ شادی کا انتظام کرتے کرتے کانوں میں آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، انفروا فی سبیل اللہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صحابی نے قرآن سنا، دکانداروں کے پاس گیا، برتن واپس لے لو، زیورات واپس لے لو، کپڑا اپنا واپس لے لو، مجھے اللہ نے بلایا ہے۔ اسلام نے کفر نے اسلام کو للکارا ہے، میں کلمہ بلند کرنے کے لیے، قرآن کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بھی نہ سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لوں، بڑی مشکل سے شادی کا پروگرام بنا ہے، آپ ہی نے بنایا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے، جہاد میں جاؤں یا میں اپنی شادی کا انتظام مکمل کر کے شادی کروں؟ ان کے پاس اتنی مہلت کہاں تھی کہ یوں سوچے، منتیں کی دکانداروں کی، اپنے برتن واپس لے لو، اپنا کپڑا واپس لے لو، اپنا سارا سامان واپس لے لو، مجھے قرآن نے بلایا، مجھے اسلام نے بلایا ہے، کفر نے اسلام کو للکارا ہے۔ مجاہدین کے ساتھ ساتھ ہو کر کے چلا گیا، فرمایا فجرحت جرحا شدیدا، اگلی سب میں کھڑا ہو کے جنگ کیا، اتنے زخم آئے، شناخت نہیں ہوتی، پہچانا نہیں جاتا۔ بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا، ابھی دم آ رہا تھا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا میرا جلائی بھی شادی میں لگا ہوگا، مصروف ہوگا، کسی نے بتایا نہیں، اگلے سب میں کھڑا ہو کے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جنگ کیا ہے اور زخمی ہے، دم نکلنے کو ہے، فرمایا جلدی کرو، زخمی حالت میں میرے پاس لے آؤ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی گود میں سر رکھ لیا، مسکرانے لگا، فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے۔ کیا شوق تھا، تمنا ہوتی تھی کہ میری موت آئے، نبی کی گود میں آئے، رحمت والی جھولی میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہوئے میری موت آئے، ایک ایک کی تمنا ہے۔ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ ختم ہوا، جہاد ختم ہوا، لڑائی ختم ہوئی، زخمیوں کو سنبھالا، غازیوں کو سنبھالا، شہیدوں کو سنبھالا، سعد بن ربی ملتا نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما کر کے رو رہے ہیں، میرا سعد نہیں ملتا۔
किसी को बेटी याद करके रोवेगी, किसी को बहन याद करके रोवेगी, किसी की अम्मी जान रोवेगी, किसी की घरवाली रोवेगी। साद बिन रबी, दो जान मुकद्दर तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान कर दूं, तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमा रहे और मदीना तैयबा में याद कर करके रो रहे हैं। खुद फरमाया दोनों जवान चले जाओ और पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर आवाज लगाओ, साद बिन रबी तू जहां भी हो, तुझे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया। दो जवानों ने आवाजें लगाई, एक गार में से धीमी धीमी धीरी धीरी आवाज आई, मैं चल नहीं सकता, तुम मेरे पास आ जाओ। सहाबा पहुंचे, मुहद्दिसीन ने लिखा है 80 के करीब जख्म है, 80 के करीब जख्म है। तो कहने लगा मुझे उठा के ले चलो। अल्लाह वाले उठाएं कैसे, उंगली रखने की गुंजाइश नहीं है, सारा बदन कटा हुआ है, तुझे उठाएं कैसे। उन्होंने कहा इतनी हिम्मत करो, तुम कोशिश करो, अल्लाह पाक सबब बनाएगा, मेरी तमन्ना है। किसी सहाबी ने कहा अब आखिरी वक्त में क्या बीवी को देखना है? नगर नहीं नहीं। बच्चों को देखना है? उन्होंने कहा नहीं नहीं। फिर क्या देखने का शौक है? उन्होंने कहा मेरी उम्र भर की तमन्ना है, मेरी हसरत है, मेरा आखिरी वक्त जो आए वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हुए आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता जाऊं। अल्लाह पाक मुझसे पूछेगा दुनिया से क्या लाया, अर्ज करूंगा तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार लाया हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर चले। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह किधर? फरमाया साद बिन रबी मिल गए, ज़ियारत का मुतमन्नी है, दीदार का भूखा है, कुछ मैं चलूंगा कुछ वो चलेगा, दरमियान में मुलाकात हो ही जाएगी। साद बिन रबी को उठा के ला रहे हैं, बेहोश है, खून टपक रहा है, लहू टपक रहा है, सारी जान जख्मी है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जख्मी सर अपनी गोद में रख लिया और पूछा साद बिन रबी तेरा क्या हाल है? साहबी कहने लगा या रसूलल्लाह मेरे दुखड़े टल गए, मेरे गम गलत हो गए, मेरी परेशानियां चली गई, तेरा दीदार मिल गया मुझे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।